बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, मईशत की रीढ़ की हड्डी हमेशा से ज़राअत को कहा जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं और मौजूदा सूरत हाल में अगर हम किसान और उसकी खेती को देखें तो लगता है हम अपनी ही रीढ़ की हड्डी के दुश्मन बने हुए हैं। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी का शोर मचा, यहां तक कि वजारतें भी कायम कर दी गई इन नाम से। और हम ये भी जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से किसान पैकेज का भी हर साल ऐलान किया जाता है, अरबों रुपयों का, मगर नहीं बदला तो मईशत में ज़राअत और किसान का हाल नहीं बदला। किसी हुकूमत में गंदम का स्कैंडल तो किसी हुकूमत में चीनी का स्कैंडल सामने आता ही है। इट्स अ रेगुलर थिंग। हर दूसरे साल हम कोई ना कोई किसी ना किसी फसल का स्कैंडल देखेंगे। इन स्कैंडल्स के बिना हुकूमत का चलना मुश्किल लगता है। निगरान हुकूमत के दौर में हमें याद है कि हमने देखा था कि गलत वक्त पर दुनिया से नाकिस क्वालिटी की गंदम मंगवाई गई, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में पैदा की गई मयारी क्वालिटी की गंदम, उसका रेट ना लगा। किसानों को अरबों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आज का ताज़ा तरीन स्कैंडल इस वक्त मंजर आम पर आ रहा है। हमने देखा कि हुकूमत ने आज 5 लाख टन चीनी दरामद बाहर से मंगवाने का फैसला किया है। 2024 में 7.5 लाख टन बरामद की थी, हमने बाहर भेज दी थी, और अब 5 लाख टन दरामद कर रहे हैं। ये क्या खेल है? ये फैसला आते ही, ये भी मैं आपको बता दूं, हुकूमत कहती है कि हमने ये फैसला किया है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, और ये फैसला आते ही कीमतों को पर लग गए। हुकूमत कहती है हमने फैसला किया कीमतों पर काबू पाने के लिए। इमेजिन, जबकि मुल्क के बाशऊर लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हुकूमत ने फैसला इसलिए किया ताकि असल में शुगर माफिया को फायदा पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान में जितनी भी शुगर मिले चल रही हैं इस वक्त, वह सब पाकिस्तान के रईस तरीन और ताकतवर तरीन ओहदों पर फायज लोगों की हैं। और फिर आज ही एक और खबर आती है जिसमें अवाम को बताया जाता है कि ज़राई तरक्याती बैंक ने 11 अरब रुपए से ज़ायद जो कर्जे दिए थे ज़राअत की भलाई के लिए, एग्रीकल्चर की सपोर्ट करने के लिए, उनकी फाइलें गायब हो गई हैं या जला दी गई हैं। अनबिलीवेबल। यानी ज़राअत की तरक्की के लिए दिए जाने वाले कर्जों में इस बड़े लेवल के घपले सामने आ रहे हैं। वाज़ेह हो जाता है कि एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत ज़राअत को तबाह करने के लिए साजिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। यह वो तरीक़ाकार है जिसके तहत दुनिया के सुपर पावर्स छोटे मुल्कों को अपना गुलाम बनाए रखते हैं, उनको कर्जों में दबाए रखते हैं, जिसका जिक्र 2004 में जॉन पर्किंस ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में किया था। इसलिए हम पहले अपनी फसल बाहर भेजते हैं और फिर महंगे दामों पर वही फसल मंगवाते हैं। यह सिलसिला हर पाकिस्तानी के लिए वाज़ेह हो चुका है। रईस को रईस तर किया जा रहा है, गरीब को गरीब तर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अनबिलीवेबल। प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो इमरान खान बानी पीटीआई ने एट लास्ट एक और एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और तारीख भी दे दी गई है। 5 अगस्त 2025 की तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि इस तारीख को उनको जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ कप्तान ने अपनी जेल की लॉकअप की तरह मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। पीटीआई जो पहले ही कई मुश्किलात में घिरी हुई है, एहतजाजी तहरीक उनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी, क्योंकि मुज़ाकरात भी नहीं कर सकती तो आखिर पीटीआई करेगी क्या? इसके ऊपर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये भी हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां जमीनों की खरीदो फरोख्त में और फिर उन जमीनों पर तामीरात की कागजी कार्रवाई में अरबों नहीं खरबों कमाए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अजब करप्शन की गजब कहानी। यहां ये जुमला बिल्कुल फिट होता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा कहा जाए तो गलत ना होगा। जितना ये कमाते हैं उतना कोई नहीं कमा सकता। चपड़ासी से लेकर अफसर तक सब के सब माला माल करोड़पति लोग। कराची में तमाम तामीरात SPCA की निगरानी में की जाती हैं, जिसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मौजूद नहीं। प्लान मंजूर कराए बगैर रिश्वत के जरिए काम हो जाता है। गौर से सुनिएगा, ये नंबर गौर से सुनिएगा। पिछले 4 सालों में 1 लाख से जायद बनने वाली इमारतों के 2000 से भी कम कंप्लीशन प्लान मंजूर हुए हैं।
یعنی 98,000 یا 98% عمارتوں کے کمپلیشن پلان منظور ہی نہیں ہوئے اور عمارتیں بن گئی ہیں, لوگ وہاں رہ رہے ہیں, کام شروع ہو گیا ہے. انبلیویبل. یہ میٹروپولس ہے کراچی کا, پاکستان کا فائنینشیل ہب کراچی ہے, لیکن سیڈلی وہ پلاننگ نظر نہیں آتی, وہ اسٹریٹجی نظر نہیں آتی جس کے تحت اس شہر کو ہم ترقی یافتہ شہر بنا کر پاکستان کی معیشت کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں. گفتگو کا آغاز کریں گے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینٹر شہادت آوان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پاکستان کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. سینٹر صاحب, آوان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو آن دا شو. سینٹر صاحب, مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو از, ہم کیوں اپنی زراعت کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ کی نظر میں؟ ہم کیوں ایک فصل کو پہلے باہر بھیجتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی ایسا اسکینڈل سامنے آتا ہے؟ ان یور اوپینین شہادت آوان صاحب. لیکن جتوئی صاحب, آپ نے بجا طور پہ کہا ہے کہ ہم جو ہے ایک زرعی ملک ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ زراعت جو ہے ہمارے ملک کے تقریباً 47% جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی مہیا کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہماری جی ڈی پی میں, ہماری انکم میں سب سے بڑا جو وسیلہ ہے وہ زراعت کا ہی ہے. بالکل آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ اگر ہم اپنے کسان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت پر توجہ نہیں دے رہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک طرف یقینی طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی با اثر لوگ ہیں وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں, پارلیمان میں جتنے لوگ ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ بڑے بڑے زمیندار وہی لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں عموماً اکثریت جو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً آلموسٹ 50% لوگ زراعت سے متعلق ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے پاس 10 ایکڑ 5 ایکڑ کچھ نہ کچھ زمین ہوگی. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب پاکستان میں لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو ان لوگوں کو بھی کلیم میں بہت سی زمینیں دی گئی ہیں. پنجاب میں خاص کر آپ دیکھیں, یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ چک نمبر جو ہے ایم بی نمبر ہے, وہ مہاجر برانچ جو ہے ہر گھر کو ایک ایک لاٹ تقریباً میں سمجھتا ہوں کلیم میں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں نوابوں کے جو خاندان ہیں ان کو یہاں ہزاروں ایکڑ, نواب رونق علی خان کو اگر آپ دیکھیں 1973 میں تو 5-10 ہزار ایکڑ زمینیں ان کو الاٹ ہوئی تھی. باقی اب اس کے بعد یہ آ جائیں کہ ہم نے کسان کے لیے کیا کیا. تو سب سے پہلی بات تو اوورآل آپ ایک طرف کیوں دیکھتے ہیں کسان کی طرف, آپ انڈسٹریلسٹ کی طرف دیکھیں کہ انڈسٹری کے لیے ہم نے پاکستان میں کیا کیا ہے, ایجوکیشن میں ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, ہیلتھ میں ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم بجائے اپنا یہ رونا روئیں کہ کچھ نہیں کیا, ہم وہ تجاویز دیں کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں میں بہتری لا سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ آج فصل جو بھی آدمی کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پانی کا ہے. پانی کی طرف اگر آپ چلے جاتے ہیں تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے کسان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پانی کا ہوگا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ موجودہ جو کسان ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے اپنی چاول کی فصل پراپر یا کر نہیں سکا یا ٹائم کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر سکا. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ کچھ بارشیں ہو گئیں اور کچھ کسان جو ہے اس کی اشک جو ہے وہ پوشی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد آپ چلیں کہ آگے جو ہے کہ کسان جو ہے وہ زمانہ گیا کہ وہ جب آپ نے جو کسان اپنے ہل جو ہے بیل کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتا تھا, اب تو آپ مشینری کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہل بھی چلاتے ہیں ٹریکٹر کے ذریعے سے, آپ فصل کاٹتے بھی ہیں تو مشین کے ذریعے سے, اگر آپ اس کو جو ہے اس کو فصل جو ہے اس کو کرشنگ بھی کرتے ہیں تو تھریشر کی وجہ سے. تو اس کے بیچ میں جو سلسلہ چل پڑا ہے, پہلے یہ تھا لائیو اسٹاک ہوا کرتا تھا, ایک جگہ زمیندار باندھتا تھا, وہ کھاد کا سلسلہ بنتا تھا, وہاں سے چلتا تھا اگلی جگہ جاتا تھا, کھاد کا سلسلہ بنتا تھا. لیکن اب آسان ہو گیا, فرٹیلائزر خرید کر آپ کو یوز کرنی پڑتی ہے. تو زمیندار کے لیے تو بیسک آپ دیکھیں کہ جہاں پہ انرجی جو ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کسان جو ہے اپنی فصل کے لیے, اس کی کاشت کے لیے, اس کو ہل چلانے کے لیے اس کو خرچ اخراجات کہاں پہنچ گئے. اگر فرٹیلائزر کی طرف جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ خرچ اخراجات جو ہیں
وہ جتوئی صاحب وہ آگے آپ خود بہت بڑے زمیندار ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ چلا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک آپ کا کہنا بجائے, لیکن جہاں تک مسئلہ ہے حکومت کیا کرے, حکومت و کاشتکار کے لیے اچھی پالیسی بنانی چاہیے. ان کے لیے آپ نے خود کہا کہ قرضہ جات زمیندار, چھوٹے زمیندار جو ہیں ان کو قرضے دیے گئے, لیکن اگر ان قرضوں کی وصولی کے لیے اگر کوئی نظام سسٹم صحیح نہیں ہے تو بھائی خالی ایگریکلچرل بینک تو نہیں ہے, اس کے اوپر بہت سے ادارے پڑے ہوئے ہیں, نیب ریب آپ نے بنا دی ہیں. تو میں کہتا ہوں پہلے تو یہ ہوا تھا کہ این جی او بھی جا کے کہیں شکایت کر دیتے تھے, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا. میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل آپ پاکستان میں کسان اتحاد جو ہے وہ آپ نے کسان بھائیوں کے لیے وہ ایک ایفرٹ کرنی چاہیے, اور یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اس طرف ہمیں یقینی طور پر توجہ دینی چاہیے. آوان صاحب دوسرے مہمانوں کو شامل آگے گفتگو کروں. آوان صاحب with your permission I want to bring in all the other guests as well. ارشد وورا صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گا فرام ایم کیو ایم پاکستان. تھینک یو وورا صاحب, السلام علیکم, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. امجد نیازی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. وورا صاحب, یہ ہم اپنی ایگریکلچر کے دشمن کیوں ہیں؟ ہم نے پچھلے سالوں میں ویٹ سکینڈل دیکھا جہاں ہم نے 35,90,000 ٹن گندم امپورٹ کی ہے, جس سے 300 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ آڈیٹر جنرلز پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے. ہم اس وقت ایک شوگر سکینڈل کو دیکھ رہے ہیں جہاں پاکستان شوگر امپورٹ کر رہا ہے 5 لاکھ ٹن, پچھلے سال ہم نے 7.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی تھی. یہ آخر ہر 2-3 سال کے بعد یہ کسی نہ کسی کراپ سے جڑا ہوا سکینڈل سامنے وورا صاحب کیوں آتا ہے؟ کیا یہ رئیس کو رئیس تر کرنے کے لیے آتا ہے یا پھر ایکچولی زراعت کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے؟ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ نے ابھی شوگر کا اسکینڈل آپ بتا رہے ہیں, ابھی ماضی میں جو آپ نے بتایا 316 ارب روپے کا جو ویٹ کا لاس ہوا تھا, اسی طریقے سے آج شوگر میں جو ابھی بالکل ریسنٹ پالیسی میں جہاں پہ ایکسپورٹ کی پرمیشن دی گئی, اس کا مطلب یہ کہ ایکسپورٹ کے لیے بائر موجود ہوگا, شوگر بالکل جو ہے پورٹ پہ تیار ہوگی ایکسپورٹ کے لیے. کیونکہ ابھی اس کو ایکسپورٹ کی پرمیشن آئے ہوئے ہارڈلی میرے خیال سے کوئی ہفتہ 10 دن ہوئے, اور آج شوگر کی پرائسز جس طریقے سے پیک پر چلی گئی ہیں, شوگر جو ہے وہ آلریڈی مارکیٹ میں اب شارٹ فال آئے گا, اور شارٹ فال آئے گا تو پھر آپ امپورٹ کریں گے. جب آپ امپورٹ کریں گے, ایک طرف آپ جو ہے اپنی اکانومی کو روتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالرز نہیں ہے ٹو پرچیز, اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ایک طرف بیچ کر ڈالر لے رہے ہیں اور پھر اس سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ خریدنے میں لگا دیں گے. تو یہ تو ایک طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس این اسکینڈل. ڈیفینیٹلی اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ امیڈیٹلی یہ شارٹ فال, ابھی آپ نے ایک فیصلہ لیا اور اس فیصلے میں ٹائم ہی نہیں لگا اور شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی. اس کا مطلب پہلے ایل سی کھلتی ہے, چیزیں ریڈی ہوتی ہیں, ایکسپورٹ کرنے کے لیے پیکنگ ہوتی ہے, تو سب کچھ تیار تھا, صرف ایک بیان آنا, ایک نوٹیفیکیشن آنا تھا کہ وی آر الاؤنگ دی ایکسپورٹ. اور پھر یہ ایکسپورٹرز کون ہیں یہ آپ کو ہی پتا ہے, یہ سارے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں. جو آپ نے بات کہی وہی صحیح بات ہے کہ امیر کو چند پارٹیز میں سے ہے. وورا صاحب, آپ کی پارٹی ان چند پارٹیز میں سے ہے جس کے پاس کوئی شوگر مل نہیں ہے. کیا وجہ ہے سر؟ ایم کیو ایم پاکستان غریب ہے؟ گڈ کوشچن سر. ہماری پارٹی ایسی پارٹی ہے جس میں سے کہ انڈسٹریز بھی آپ کو 2-4% ہی ملیں گے, باقی 95% پلس جو لوگ ہیں وہ ایوریج طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سب کو پتا ہے جس طریقے سے ایم کیو ایم میں لوگ آئے, ایم کیو ایم جس طریقے سے ایک جماعت بنی اور جس طریقے سے اوپر آئی ہے. تو خیر اینی وے دیٹ از ناٹ اے ڈیبیٹ. ڈیبیٹ یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی نے کہا تھا کہ جی ڈی پی میں ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن میجر کنٹریبیوشن ایگریکلچر کا ہے. اچھا, اب آن دی ادر ہینڈ آپ جب جی ڈی پی کے کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ پنجاب کا 55% ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سندھ کا جو ہے وہ 5% ہے, لیکن سندھ کی جو فائنینشیل رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کا 5% ہے, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ایکسکلوڈنگ کراچی. اب ایکسکلوڈنگ کراچی تو کراچی آ جائے 25%. اب 25% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن جو شہر کر رہا ہے ایک صوبے کے مقابلے میں, پنجاب کے مقابلے میں, تو آدھا ہے 50% ہے. تو کراچی میں تو کوئی ایگریکلچر نہیں ہے. تو کراچی کا کنٹریبیوشن کو خدا رہا کوئی تو ریئلائز کرے کہ کراچی کہاں کہاں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جب ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں 54% ایکسپورٹ پورا پاکستان ایک طرف اور کراچی ایک طرف, 54% ایکسپورٹ کراچی کر رہا ہے. جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تو 25% جو ہے وہ کراچی ہے, 55% پنجاب ہے, 5% سندھ ہے, 15% بلوچستان اور کے پی کے.
تو اس کے بعد پھر آپ جب بات کرتے ہیں ٹیکسیشن کی، جس بجٹ کی بک کو آپ لے کے بیٹھے ہیں اور جس پہ آپ بات کرتے ہیں، اس میں 67% کنٹریبیوشن کراچی کا ہے. جب کراچی کا نام PSDP میں دیکھتے ہیں تو 2%، 1.97% کراچی کو مختص کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ ارشد صاحب، کراچی میں ہونے والے ظلم کی تفصیلاً گفتگو ہوگی اگلے پارٹ میں. اگلے پارٹ میں کراچی میں ہونے والے ظلم کی تفصیلاً گفتگو ہوگی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بھی ذکر کروں گا. ود یور پرمیشن میں امجد نیازی صاحب کو اس راؤنڈ میں شامل کرنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب، ہم پاکستانی اپنے کسان بھائی کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ زراعت کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم پہلے باہر بھیجتے ہیں پھر مہنگی منگواتے ہیں؟ چینی کا اسکینڈل سامنے ہے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ امجد خان نیازی صاحب. اس میں بہت سارے جتوئی اس میں پہلو ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس پہ بھی ریبیٹ ملتا ہے، پھر جب واپس آتی ہے تو مہنگی ریٹوں پہ ہم بیچتے ہیں. کسان سے آپ فصل جو ہے وہ سستے ریٹوں پہ لیتے ہیں، اور جب ڈیلر کو آپ دیتے ہیں تو مہنگے ریٹوں پہ دیتے ہیں. ہم دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. لوٹنے والوں کو پتہ کریں کہ کن کی شوگر ملے ہیں اور کن کی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. آپ کی پہلے تھیں اب نہیں ہے، آپ کی پہلے تھیں اب نہیں ہے. اوہو بھائی جان، ہماری نہ پہلے تھی نہ اب ہیں. اللہ کا شکر ہم تو مڈل کلاس سے ہیں. جن کی ہے وہ بھگت بھی رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں، لوگوں کو کھا بھی رہے ہیں، اور پھر آج جو ہے وہ سب سے بڑے حکمران بھی بنے بیٹھے ہیں. ہم نے تو جو پیسہ تھا وہ باہر سے لے کے پاکستان میں انویسٹ کیا، اور آج ہمارا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے. اسی وجہ سے بیٹھا ہے نا کہ وہ مافیا سے وہ اس کی نہیں بنی. جو مافیا کا حصہ ہے وہ ہمیشہ ڈیل بھی کرتے ہیں، ڈیل بھی لیتے ہیں، NRO بھی لیتے ہیں، اور مزے بھی کرتے ہیں. حکومت میں بھی فارم 47 کی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. دیکھو ہمارا لیڈر تو کہتا ہے کہ جی پاکستان کی عوام کا خیال کرو، کسان کو مت لوٹو، زمیندار کو مت لوٹو. اپنا جو آپ کا ریڑی والا ہے، آپ کا مزدور ہے، اس کے جو نام پہ جو ہے وہ بینامی جائیدادیں نہ ہی نہیں ہونی چاہیے، ان کے اکاؤنٹوں میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی جرم ہے نا، اور کیا جرم ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ساورنٹی ہے وہ اسے ملوث کھاتے رکھیں، اپنے پیروں پہ پاکستان کھڑا ہو. تو اور کیا ہمارا کیا ہے اس کے علاوہ ہمارا کیا جرم ہے؟ تو جو لوگ مافیا کا حصہ ہیں، مافیا کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ IPPs ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول مافیا ہے، چاہے وہ آج آپ شوگر کو رو رہے ہیں، آپ ویٹ کے مافیا کو رو رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی سفر کون کرتا ہے؟ پاکستان کی عوام. پاکستان کی عوام میں سے جو لوگ سٹیک ہولڈر ہیں، ان سے چیزیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ جی انڈسٹریل بیسڈ ہے. تو انڈسٹری آپ کی آج پوری لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی، ٹیکسٹائل آپ کی بیٹھ گئی. اب مجھے اکانومی آپ کی بیٹھی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک سابقہ جو تھے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، اور 12.5 کروڑ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے 12.5 کروڑ لوگ 12 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. بابا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو پاکستان کے اب روزانہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے. اچھا، ہر ٹوائلٹ پہ بھی آپ کی تصویر ہے، ٹوائلٹ سے باہر بھی آپ کی تصویر ہے. مطلب کیا تصویروں پہ تصویریں لگائی جا رہی. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پینل میں مجھے جوائن کر رہے ہیں چیئرمین کراچی ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن ہیں عبدالرؤف ابراہیم صاحب. تھینک یو سو ویری مچ رؤف صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. رؤف صاحب، آپ تو چینی، چاول، دالوں کے بیتاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ شوگر مافیا ہیں. آپ بتائیے کیا واقعی آپ قیمتوں میں آپ اضافہ کر رہے ہیں اور اتنے اربوں روپے کما رہے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور میں اس کو مانتا ہوں آپ کے سامنے ہی. لیکن یہ بتائیں کہ اربوں روپے ہم رکھیں کہاں؟ پہلی بات تو یہ سوال ہے. ہم سے تو یہی نہیں سنبھلتے، 1,00,000 2,00,000 یا کروڑ روپے بھی نہیں سنبھلتے، تو ہم اربوں روپے کہاں سے رکھیں؟ لیکن آپ کا جواب ہم نے دے دیا. دوسری بات کہیں، بتائیں. دوسری بات میں یہ کہوں کہ جو ابھی امپورٹ پالیسی کا اعلان ہوا ہے کہ ہم 5 لاکھ ٹن امپورٹ کریں گے، میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا، یعنی وزیر اعظم ہوں، وزیر خزانہ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، یہ بات کو ضرور ذہن نشین کر لیں کہ یہ ابھی وزیر خزانہ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہمارے پاس 30 لاکھ ٹن موجود ہے چینی. اب ہم مہینوں پہ جاتے ہیں، 5 لاکھ ٹن ہماری ماہانہ کھپت ہے. ہمارے پاس ابھی 4 مہینے رہ گئے ہیں.
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सीज़न शुरू हो जाता है। आप ये समझें, सीज़न शुरू हो जाता है, तो हमें इंपोर्ट क्यों करनी है? पहला सवाल हमारा ये है, $26 करोड़ का हम इंपोर्ट क्यों करें? बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है। इसकी एक ही हल है। जो मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, इसका वाहिद हल है कि चीनी को ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ा जाए, और क्रैक डाउन का आगाज़ तो होता है लेकिन छूट जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए। देखें, ये 39,000 करोड़ रुपए का टीका लगाया आवाम को। जब 66 लाख टन मेट्रिक टन हमारी थी चीनी, तो आप ये बताएं कि 60 रुपए का इजाफा पर केजी, और रिटेल में जाएंगे तो और इजाफा है ये। तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत वक्त सोचे कि ये इंपोर्ट फिर एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट। हुकूमत किसको फायदा पहुंचा रही है? रऊफ भाई खुल के बोले ना, किससे डर रहे हैं आप? मैं तो आपको यही कहता हूँ, हुकूमत वक्त है, जब आप 40 आदमी हैं, आप समझें शुगर मिल के मालकान 40 हैं, किसी की 4 शुगर मिल हैं, किसी की 3 हैं, सियासी लोग भी हैं, गैर सियासी भी हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि उन 40 जो ओनर्स के लिए क्या हुकूमत वक्त 25 करोड़ आदमी को नहीं देखेगी? क्या वजह है कि क्यों नहीं देखते? मैं ये बोलता हूँ, शुगर माफिया जिनके ग्रुप बने हुए हैं, शुगर सट्टा चलाते हैं, उनके ग्रुप बने हुए हैं और एजेंसीज को पता है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसको अब ऐसा लम्हा ना लाएं कि अवाम उठ पड़े। और रऊफ साहब, ये क्यों हुआ कि हुकूमत ने इंपोर्ट का फैसला किया और उसी दिन कीमत बढ़ना शुरू हो गई? क्या आप लोग इंतजार कर रहे हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखें, रमज़ान में चीनी बढ़ी, मुहर्रम में फिर बढ़ गई। मुहर्रम से पहले 170-72 की थी, आज 180 है। मुहर्रम में इजाफा और रमज़ान में इजाफा, ये बड़ा इजाफा हुआ। और मैं यही कहता हूँ कि गर्मी का सीज़न अभी ख़त्म हो जाना है, 2 महीने और हैं। ये आप ये क्रॉप को आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि 30 लाख टन हमारे पास मौजूद है। जब इन्होंने इंपोर्ट की 7,65,000, तो क्या सारे गोदाम खाली हो चुके थे? नहीं, ऐसा नहीं था। वहाँ मौजूद थी चीनी और आज भी मौजूद है। ये हुकूमत वक्त क्या करना चाहती है? रऊफ भाई, पहले हमारे मुल्क के चूहे सिर्फ गंदुम खाते थे, अब उनको चीनी पसंद आने लग गई है, वो चीनी भी खाना शुरू हो गए हैं, गोदामों से गायब हो गई होगी चीनी। खैर रऊफ भाई, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और मेहमान भी है मेरे साथ। मैं इस सवाल का आगाज फिर साइंटिस्ट शहादत आवान से करना चाहूंगा। साइंटिस्ट साहब, कराची द ओनली मेट्रोपोलिस इन पाकिस्तान, फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान, MQM जब पीक पे थी तो चाइना कटिंग का दौर हमने सुना था। आज जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिक्र आता है तो दिल में एक ही जुमला आता है, अजब करप्शन की गजब कहानी, अरबों नहीं खरबों चले गए। लेकिन सिस्टम तब उठता है जब एक 5 मंजिला इमारत लियारी में गिरती है, लोगों की जान जाती है, तब पीपल्स पार्टी उठकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ओहदेदारों को फारिग करती है, जो कि मेरे ख्याल से अगले साल दोबारा उन्हीं ओहदों पर आ जाएंगे। आपकी नजर में जो ये हेरा फेरी हो रही है जमीनों की खरीदो फरोख्त और कागजी कार्रवाई में, डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी को पहले इसका मालूम नहीं था, या वो पहले खामोश तमाशाई सिस्टम का हिस्सा बनी रही? सर जतोई साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अरशद वोरा साहब जो बात कर रहे थे, चूँकि आपकी कॉल कट गई थी, वो मैं मुकम्मल करूं कि जो डॉक्टर साहब ने ये कहा, डॉक्टर साहब आपको पता है एक टेक्सटाइल के PhD डॉक्टर हैं, इंजीनियरिंग उनका बड़ा हाथ है, साइट को उन्होंने वहाँ उनके ओहदेदार रहे, हमारे डिप्टी मेयर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची के रहे, और एक इंतहाई शरीफ-उन-नफ़्स शख्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब शायद ये बात भूल गए कि अगर वो देखें तो ज़राअत में हमारे माइग्रेटेड जो लोग हैं, जिनको हम अमूमन मुहाजिर के नाम से याद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़राअत के शोबे से बहुत ज़्यादा वो लोग मुतल्लिक़ हैं। डॉक्टर साहब ने काश अगर फैसलाबाद को जो है उन्होंने विज़िट किया होता, सरगोदा, खुशाब, खानेवाल, शेखुपुरा और बहुत तकरीबन मैं समझता हूँ तमाम इलाके खानेवाल तक अगर उन्होंने देखे होते, तो ये जो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि जो MB या जो चकूक हैं उसमें हमारे वो लोग ज़्यादा आबाद हैं और ज़्यादातर ज़राअत के शोबे से वही लोग मुतल्लक़ हैं, और बड़े जान फिशानी से मैं समझता हूँ कि हमारी ज़राअत को वो लोग चला रहे हैं। तो बात खाली ज़राअत के हवाले से, बात जो है ज़राअत के हवाले से हो रही थी। जहाँ तक इंडस्ट्री और टैक्स के हवाले से बात हो रही है, तो यकीनी तौर पे कि कराची जो है वो पोर्ट भी है, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कराची एक बिज़नेस का हब है।
کہ وہاں پہ دیکھیں انڈسٹریل ایریاز جو ہیں، کرنگی کا انڈسٹریل ایریا دیکھیں، سائٹ کا انڈسٹریل ایریا دیکھیں. قائد اعظم جو ہے انہوں نے سب سے پہلے ولیکا فیملی جو ہے اس کو وہاں پہ کراچی میں انڈسٹری لگانے کے لیے آباد کیا. تو جہاں انڈسٹری ہوگی یقینی طور پہ وہاں پہ ٹیکس کلیکشن بھی ہوگی. اور NFC میں ہم ہمیشہ ہمارے جو ہے مراد علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں ہمارا ڈیو شیئر جو ہے وہ ٹیکسز کے لحاظ سے بھی اس کا خیال رکھا جائے. تو یہ بالکل وورا صاحب نے بالکل بجا طور پہ کہا ہے. اور جو ہے وہ MNA Now let's come to my question. Awan Saab, please, اور Senator یقینی صاحب. طور پہ ان کو میں اب کہتا ہوں. باقی جہاں تک آپ نے کراچی کی زمینوں کی بات کی، کراچی ایک علاقہ ہے سندھ جو ہے. سندھ میں اگر آپ 1947 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ہر آنے والے کو سندھ نے جو ہے سینے سے لگایا ہے. اور سندھ کا ایک بڑا شہر کراچی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو، یا ہماری باقی ٹیریٹری ہیں، کشمیر ہیں، گلگت بلتستان ہیں، جہاں کے بھی لوگ ہیں روزی روزگار کے چکر میں ہمارے سندھ کی طرف وہ رخ کرتے ہیں اور سندھ ان کو سینے لگاتا ہے. اور یقینی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کا 8واں حصہ جو ہے سندھ کا ایک شہر جو ہے وہ ہے کراچی. اس لیے کرپشن ہوتی ہے وہاں یہ ہے کہ جتنا بڑا شہر ہوگا، میں گزارش سن لیجئے گا، میں آپ کو یہ گزارش بتاؤں گا. آپ تو ایک الفاظ بالکل بجا طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے. دیکھیں میری دوست، میرا کہنا یہ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے اسکیم 42 جو ہے اناؤنس کی تھی. آپ کو یاد ہوگا نیا ناظم آباد بسایا تھا. جو اس کے علاوہ میں اگر آپ دیکھ لیں اس کے بعد اسکیم 45 جو ہے اس لیے کی گئی تھی کہ جو ڈی ریگولرائز علاقے ہیں ان کو جو ہے آباد کیا جا سکے. کیونکہ پرانے زمانے کی آپ دیکھیں نا، لیاری پاکستان کا بہت پرانا علاقہ ہے جہاں کے چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں تھیں تاکہ ان کو اسکیم 45 کی طرف آباد کیا جائے. وہاں پہ پلاٹ دیے گئے، لیکن یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ لوگ وہاں پہ لی ہوئی جگہیں بیچ کے واپس اس علاقے میں آ رہے. بالکل یقینی طور پہ بجا طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھے. Your views on Sindh Building Control Authority, آوان صاحب، آپ کی نظر میں SBCA اچھا کام کر رہا ہے سر؟ اسی کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اوورآل اگر میں نے آپ کو یہ کہا، اوورآل اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کی آبادی کا 8واں حصے کو وہ کنٹرول کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اوورآل تو میں کہوں گا زیادہ کام کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے کمپلیشن کی بات کی، بھائی بلڈنگ کمپلیٹ ایک دن میں تو نہیں ہوتی ہے. بلڈنگ 2 سال بھی لیتی ہے، 3 سال بھی لیتی ہے. کئی بلڈنگ پروجیکٹ ایسے ہیں جو 4 5 سال لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی کمپلیشن ہوگی. 98% کمپلیشن کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے. 98%. لیکن گزارے تو بالکل اگر آپ نے بجا طور پہ کہا اس طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل میں بھی کیوں نہیں دی پیپلز پارٹی نے آج تک؟ آپ نے جو یہ بات کی ہے، یہ میں گزارش دیکھیں، بات یہ ہے کہ خالی پیپلز پارٹی کو آپ نہ کہیں، آپ یہ بولیں کہ سندھ کی گورنمنٹس نے کیوں نہیں توجہ دی. اگر آپ 25 سال سے آپ لوگ ہی ہیں سر. جو ہے وہ ابھی نہیں 20-25 سال سے نہیں، ہم لگتا ہے آپ کا بھی میتھ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن میرا کہنا یہ دیکھیں، یہ بالکل بجا طور پہ جتوئی صاحب آپ کا کہنا بجا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر کو دیکھیں، منسٹر کو دیکھیں، لوکل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، تمام کے تمام آپ وہاں پہ پہنچے ہیں اور بروقت کارروائی بھی کی گئی ہے. اور آئندہ کے لیے یہ انسیڈنٹ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر ہے. میری گزارش ہے، آپ آئی اوپنر ہے جتوئی صاحب. میں کہتا ہوں بجا طور پہ آپ نے اس کی طرف توجہ دی ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اوور کم کرنا چاہیے. اس قسم کے حادثات نہیں ہونے چاہیے. اور بالکل یہ بد نصیبی ہے کہ اتنی 27 جانیں جو ہیں ہماری چلی گئی ہیں. اور یقینی طور پہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. سوری آوان صاحب، سائنٹسٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آ کے اپنے دوسرے پینلسٹ سے میں اسی سے بات کروں گا کہ کھربوں روپے کی کرپشن. لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کسی کرپٹ افسر کو آج تک سزا نہ ہوئی، سب اربوں لے کر باہر چلے گئے. یہ کنسٹرکشن کا معاملہ، یہ بلڈنگ ریونیو LU ڈپارٹمنٹ کا معاملہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کس لیول کی کرپشن اس میں ہوتی ہے، لیکن سب خاموش بھی ہیں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹیز گورنمنٹ. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی زمینوں کے ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ ہیر پھیر، یقیناً انتہائی افسوسناک صورتحال. پیپلز پارٹی نے ایکشن تو لے لیا ہے، بٹ واز اٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ از اٹ انف؟ گفتگو ارشد وورا صاحب سے کریں گے. وورا صاحب، آپ کراچی کے ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں، آپ MQM پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. MQM
ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جس کے اوپر چائنا کٹنگ کے بڑے الزامات لگتے رہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو, ایل یو ڈپارٹمنٹ ہو, ایس سی بی اے ہو, کرپشن کا لیول آپ کی نظر میں کیا ہے اور کیوں اب پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا اور پہلے نہیں لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایکشن مطلب شکلیں بدلنے سے سسٹم تو نہیں بدلتا نا. سسٹم تو اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے اور سسٹم کیا مطلب پیپلز پارٹی کے علم میں نہیں ہے کہ سسٹم ہے کیا. تو یہ جو ہے یہ صرف ان ادر ورڈز عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اور دوسرے میں اپنا ایک کریکشن کر دوں, میرا بھائی شاید ناراض ہو گئے تھے. میں نے کبھی بھی ایگریکلچر, میں نے تو کہتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے, بلکہ میں نے شاید اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ ایگریکلچر آپ کی بیسک اکنامی ہے, لیکن میں کمپیئر کر رہا تھا کہ 25% ایک طرف ہے, 75% میرے سوال پہ واپس آئیے, کون کون ملوث ہے؟ دیکھیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس گورنمنٹ کو چلا کون رہا ہے. اس گورنمنٹ کو سر جب آپ کی گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی نا تو غوری صاحب ہوا کرتے تھے جن کی بہت ساری بلڈنگز ہوا کرتی تھی, اب وہ باہر چلے گئے ہیں. دیکھیے غوری صاحب کے زمانے میں میں اون کرتا ہوں نا, غوری صاحب کے زمانے میں انہوں نے کمرشلائزیشن کی تھی مین روڈز کی, ٹھیک ہے, مین روڈز پر کمرشلائزیشن ہوئی تھی, اس میں سے کوئی بلڈنگ گری تو نہیں نا آج تک. تو یہ اس سے کمپیریزن کرنا, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں جو ہم اس وقت ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جس ایریے کی بات کر رہے ہیں, کھارا در ہو جائے یا لیاری ہو جائے یا بغدادی کا علاقہ ہو جائے یا رنچوڑ لائن ہو جائے, دیکھیں وہاں پہ ہیریٹیج کی بلڈنگوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے. 17 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. وہ جو ہیریٹیج کی لسٹ ہے نا, آپ یقین کریں اس میں اگر 200 بلڈنگیں تھیں تو وہ آج جو ہے 175. ہر سال کسی نہ کسی طرح وہ ہیریٹیج کی بلڈنگیں کم ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیسے بک جاتی ہیں کاغذوں سے, وہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ, یہ ایک ایشو میں بتا رہا ہوں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا میں اگر آپ دوبارہ سے بلڈنگ بنانے کی بات کرتے ہیں, وہی 100 گز کے پلاٹ پہ یا 200 گز کے پلاٹ پہ وہی ہائی رائز بنائیں گے تو وہ پھر کھارا در کا نقشہ چینج نہیں کرے گا. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ وورا صاحب بڑے وقت تک ایم کیو ایم کا راج رہا, اگری کریں گے؟ سر 17 سال سے تو راج نہیں ہے نا, 17 سال سے تو راج پاکستان پیپلز پارٹی کا. نیازی صاحب کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں. نیازی صاحب مجھے یاد ہے ملک ریاض کو بھی تقریباً 500 ارب کا جرمانہ اسی لیے ہوا تھا کہ سندھ میں ان کو بڑی سستی زمین مل گئی تھی. کس طرح ملی تھی سب جانتے ہیں. آپ کی نظر میں یہ زمینوں کے کھاتوں میں ہیر پھیر کس لیول پہ ہے, کیوں ہے, کیسے ختم ہوگی؟ میں جتو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہے اس زود و پشیماں کا پشیمان ہونا. آپ نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا کہ آپ کہاں کھڑے تھے. بابا لوگ مر گئے, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ خاندانوں در خاندان جو ہے وہ اجڑ گئے. ابھی بہت ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں جو بلڈنگز ہیں وہ بھی مخدوش حالت میں ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جس ملک ریاض کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ایچ ای کی زمین جو ہے کس کو کس بھاؤ دی گئی اور کس نے دی اور کس ذریعے سے دی, وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بابا آپ نے پاکستانی عوام کو کیا وہ ایک ایکسپیریمنٹل جو انسٹرومنٹ سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے ہر چیز جو ہے ان پہ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. دیکھیں جیتے جاگتے ہم انسان ہیں, لوگ ہیں. خدا کے لیے پاکستان کسی مقصد کے لیے بنا ہے کہ یا آپ کی تجربہ گاہ تو نہیں ہے. وقت کم ہے, سوری نیازی صاحب, I have to move forward. وقت کم ہے, I'm sorry. رؤف بھائی آپ کا نظریہ اس پورے ایشو کے اوپر؟ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو یہ بلڈنگوں کی معاملات ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے جو مختلف جگہوں پہ آگے لگتی ہیں. جیسے ہمارے یہاں الرحمت سینٹر میں جوڑیا بازار میں آگ لگی. دیکھیں اس میں فائر فائٹنگ سسٹم ہر پلازا میں ہونا چاہیے, ہر ٹاور میں ہونا چاہیے, اور دکانوں پہ بھی. دلی کے خواب میں چیچڑے رہو بھائی, یہاں پہ پلان نہیں اپروو ہو رہا, یہاں پہ رولز فالو نہیں ہو رہے. آپ بات کریں فائر فائٹنگ کے نظام کی, دیکھیں اس سے آگ لگتی ہے نا. آپ بات تو سمجھیں چلا بھائی, آپ دیکھیں کہ کروڑوں کے املاک اور نقصان ہوتا ہے جانی مالی, تو کیا اس کے لیے اقدامات نہیں ہونے چاہیے؟
کیا ہم چین 2 گورنمنٹ یا منزلوں کی مرتضیٰ اجازت پہ لے چھوڑ دیں؟ کے 15 منزلیں بن رہی ہیں. اتنا غیر قانونی کام کرنے والا کہاں سے قانونی کام کرے گا؟ تھینک یو عبدالرؤف ابراہیم صاحب, تھینک یو امجد الدین نیازی صاحب, تھینک یو ارشد وورا صاحب. وقت کم, مقابلہ شو کا ٹائم تمام. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.